अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें वफाकी वज़ीर बर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब भी ज्वाइन करेंगे। शिबली साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करेंगे। एक और फैसला आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया। NA 249 का इंतखाब, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कामयाब हुए थे और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो दूसरे नंबर पर रहे थे। नून लीग ने अर्जी डाली थी, इलेक्शन कमीशन ने बिलाखिर इसको सुना और NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म जारी किया है, जिसका खैर मकदम दोनों जानिब से पीपल्स पार्टी ने भी और मरीम नवाज साहिबा ने भी किया है। अब देखते हैं दोबारा गिनती होने के बाद कौन यहाँ पे फतेहयाब होता है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने यह मुतालबा किया है कि गिनती दोबारा नहीं बल्कि पूरे हल्के में इंतखाब ही दोबारा हो जाना चाहिए। ये जो ज़िमनी इलेक्शन की सीरीज़ है, इसमें सिर्फ PTI एक सीट निकाल सकी है। रीज़न क्या है कि पै दर पै शिकस्त दो चार हुई हुक्मरान जमात, इससे मुतालिक भी आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात को लेके हुकूमत और बिलखुसूस नून लीग में ठन गई है। एहसन इकबाल साहब ने यह कहा था कि इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन का काम है, जबकि शहजाद अकबर कह रहे हैं कि इस बात की कोई मंतक नहीं बनती। फवाद चौधरी कहते हैं कि हो सकता है अगर ऐसे तो फिर नैब के लिए जो तरमीम हैं या रिफॉर्म्स हैं वो नैब को ही करने दी जाएँ। और भी बहुत से मामलात हैं, कुछ मईशत का जिक्र भी करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि मईशत का पहिया नहीं चल पा रहा है, GDP को 5% पे लाना बहुत ज़रूरी होगा। ये तमाम मामलात आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। निज़ामी साहब, NA 249 PTI जो री इलेक्शन का ये डिमांड कर रही है 5वें 6ठे नंबर पे आने के बाद, हालांकि उनकी सीट थी, क्या ये डिमांड बनती है या सिर्फ सियासी एक अपनी फेस सेविंग के लिए बात की जा रही है? दूसरा, जो आज का इलेक्शन कमीशन का डिसीजन सामने आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डस्का के बाद हमने देखा ये दूसरा इलेक्शन, यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज नहीं दे सका है। इस पर क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे? नहीं, इतने शॉर्ट स्पैन में हतमी नताइज तो देना वो प्रैक्टिकली शायद मुमकिन ना हो, ख़ास तौर पर जब इस तरह के मुतारफ जमातें और पोलिंग का पैटर्न भी इस किस्म का हो, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी रहा ये कि वहाँ पे रीपोलिंग जो है वो उसका मुतालबा जो है वो अगर कानूनी तौर पर जायज़ है तो PTI की कर सकती है ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह PMLN ने रिकाउंटिंग का किया और वो मान लिया गया उनका। तो इसमें तो कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जो जिस पे इतना कंसर्न शो किया जाए। शिबली साहब, ये असद उमर साहब का बयान के असेंबली तोड़ देंगे प्राइम मिनिस्टर अगर देखेंगे और नए इलेक्शन कॉल कर देंगे कि अगर उनसे रोड अटकाए जा रहे हैं और उनको काम नहीं करने दीजिए, कौन लोग जो रोड अटका रहे हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये उन्होंने जो असद उमर साहब ने जो इंटरव्यू दिया था ये उस मुबशिर राना के प्रोग्राम में, ये बुनियादी तौर पे उस सवाल का जवाब था कि जिसमें कि जनरली जो प्राइम मिनिस्टर का जो एक तरीक़ाकार रहा है कि वो किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आते हैं। मीनिंग देयर बाय कि वो अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जिसमें कि चाहे उनको पार्लियामेंट की तरफ से कोई वो हो, कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे या ऑपोजिशन ब्लैकमेल करने की करे, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कि हम समझें कि हमें हमारा हुकूमत में रहना कोई उसका कोई जवाज नहीं बनता, और अगर ये सिर्फ कोई ब्लैकमेलिंग के थ्रू ये समझे कि वो कोई अपने काम या एक खास नुक्ता नज़र को अपनाने में हमारा अपना मौक़िफ़ तब्दील होगा, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे थे कि उस सूरत में जो है तो वो प्राइम मिनिस्टर जो है तो इस चीज़ पे कभी भी वो नहीं होते हैं कि उनको कोई खतरा है उनकी हुकूमत को, तो वो फैसले बड़े दलेराना तरीके से लेते हैं। अच्छा शिबली साहब, ये बताइए और ना पर्सनल नोट, आप वज़ीर इत्तलाआत से साइंस में आ गए और साइंस के जो वज़ीर हैं उधर आ गए, इसकी क्या वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़े इंतहाई मरंज आदमी हैं और आप उस हद तक नहीं जा सकते जो बाकी वो ज़रा जाते हैं तर्जमानी में, तो इसलिए आप खुद ही पीछे हट गए या आपको शिफ्ट कर दिया गया? नहीं जी, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं तो बड़े हमेशा इसको बड़ी ऑनेस्टली मैं ईमानदारी के साथ ये बात करता था। बैरिस्टर की जो ड्यूटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा वो है डिमांडिंग है, और कोई भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चाहे आप कई हुकूमतों में देख लें
اس میں جو ہے تو وہ پورے تقاضے پوری کرنا یہ جو ہے تو بہت ہی ایک کٹھن کام ہے. اور یہ نہیں ہے مطلب ہے کہ ایک سال میں نے کی, وہ الگ بات ہے کہ جو میرے دور میں جو مسائل آئے جس میں کہ آپ شروع ہو جائیں پی آئی اے کی گراؤنڈنگ سے لے کر پھر شوگر کرائسس, پھر ویٹ کرائسس, پھر پیٹرول کرائسس, پھر پی ڈی ایم, پھر کرکٹ بلتستان, پھر اور اس طرح کے پی ڈی ایم کے مختلف, تو یہ چیزیں ساری جو ہے تو وہ میں نے کی. اور میرا خیال تھا کہ میری جو وہ ہیں ایکسپرٹیز ہیں وہ ذرا زیادہ ٹیکنیکل سائڈ پہ زیادہ ہیں, تو میں اس میں زیادہ چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو, پیٹرولیم ہو, یا کامرس ہو, یا سائنس ٹیکنالوجی ہو, تو اس میں زیادہ بہتر اور افیکٹو. اچھا یہ شبلی صاحب آپ نے یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے کیا آگے دیکھا اس میں, لیکن ایک بیان آپ کی جانب سے سامنے آیا تھا جس پہ فواد چودھری صاحب نے اپنا ریئیکشن بھی دیا تھا وینٹیلیٹرز کو لے کے. لیکن نہیں, ظاہر ہے کہ فواد چودھری صاحب بھی سائنٹسٹ تو نہیں ہیں, وہ لاء کے آدمی ہیں, لیکن جو میں نے بات کہی تھی وہ تو ظاہر ہے کہ اوبیسلی اسٹیج پہ تو جو بھی آپ کو بریفنگز ملتی ہیں آپ اسی پہ ہی وہ چلتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے وہ پہلا وہ وینٹیلیٹر ہے جو کہ سرٹیفائی کیا ہے ڈریپ نے, تو یہ تو مطلب ہے کام شروع ہے. ظاہر ہے کہ یہ وینٹیلیٹرز کی جو ٹیکنالوجی ہے ظاہر ہے کہ جس فیز میں ہم گزر رہے تھے اس میں بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم اس طرف بنانے کی طرف تو ہم آئے, اور اس کی کوالٹی یا اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں ظاہر ہے کہ وہ ود دا پیسج آف ٹائم اور جتنی بھی اس میں وہ ہوگی تحقیق مزید ہوگی, کمپٹیشن ہوگا, تو وہ ظاہر ہے کہ ہم اب ایک وینٹیلیٹر بن رہا ہے این آر ٹی سی میں جو کہ ڈیفینس پروڈکٹ کی ایک ذیلی وہ ادارہ ہے, اور وہ ایک بہت ہی میں نے اس کے ابھی وہ فائنلائز نہیں ہوا ہے اور نہ وہ کسی ٹیسٹ سے پاس ہوا ہے, لیکن وہ ایک انتہائی ورلڈ کلاس کا, اگر مجھے جب میں نے دیکھا تو مجھے اگر کوئی کہتا ہے یہ جاپان میں بنا ہوا ہے, جرمنی میں بنا ہوا ہے, تو مجھے بالکل اعتبار آ جاتا. تو کام تو ہو رہا ہے اس سیکٹر میں جو این آر ٹی سی کر رہی ہے, یا جو اب اٹامک انرجی کمیشن ایک ایسا ادارہ تھا جس سے کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ سب سے آگے نکل گیا اور انہوں نے جو وہاں پہ اپنی تحقیق کی اور بنایا, وہ اس کو پہلا جو تھا وینٹیلیٹر ہے جو کہ اپروو ہوا ہے ڈریپ سے, جو کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے ہیلتھ اکوپمنٹ کی. جی نظامی صاحب. جی شبلی صاحب, یہ تو آپ نے درست فرمایا کہ, لیکن یہ بتائیے کہ جو 4 فنکشن جو چل رہے ہیں ان میں وہ فنکشن شامل ہے جو ہمیں اس وقت چاہیے وینٹیلیٹر جس مقصد کے لیے, کریٹیکل پیشنٹس کے لیے جو چاہیے, اور یا وہ فنکشن ہی نہیں ہے بیچ میں. دیکھیں جی, 2 قسم کے وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے آئی سی یو اسٹینڈرڈ کا, اور ایک ہوتا ہے جو کہ لیٹس سے کہ آپ ایمبولینس میں ایک جگہ سے پیشنٹ کو دوسری جگہ پہ لے جا رہے ہیں تو وہ اس اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. ظاہر ہے جو ایمبولینس لیول کا یا ایمرجنسی لیول کا جو وینٹیلیٹر ہوتا ہے اس میں اس کی جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کم ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہم نے بالکل ہی لوکل مینوفیکچرنگ پہ ڈیپینڈنٹ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ این ڈی ایم اے نے بڑی تعداد میں وینٹیلیٹرز امپورٹ بھی کیے تھے, تو اس وقت جو ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پوری ہو رہی ہے الحمدللہ. کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس میں کہ ہم پینک کریں, اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے ابھی جس طرح کے یہ جو پاکستان اٹامک انرجی نے کمیشن نے جو بنایا ہے, یا کچھ ایک اور ہیں اعلان پرائیویٹ سیکٹر کی 2 کمپنیز ہیں, انہوں نے اب کافی اس کے کوالٹی کے بنا لیے جو کہ آپ آئی سی یو لیول کے کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں جو اپروولز اور جو وہ ہوتا ہے ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے ڈریپ سے جو پرمیشن مل رہی ہیں, اس میں تھوڑا سا وقت جو کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو ذرا تیز سے کریں, سو دیٹ کمرشل اسکیل پہ جو ہے وہ یہ بنے. جو میرا خیال ہے کوئی اتنا لمبا وہ نہیں ہے, بیکاز مین سکسیسفل جو وہ ہے وہ بن گیا ہے, اور ابھی جو ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم کمرشل اس پہ بھی کریں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ ہم یہ ایکسپورٹ بھی کریں. جی انشاءاللہ ایکسپورٹ کا تو اس وقت تو چانس ہے, انڈیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ. اس وقت وہاں پہ تو سخت قحط پڑا ہوا ہے وینٹیلیٹرز کا. یہ تو اپنی جگہ پہ. یہ بتائیے کہ یہ آپ جو ہیں وہ شعر و ادب کے حوالے سے, یعنی آپ کی والد صاحب کے حوالے سے, جس طرح مجھے کہا جائے تو میں صحافت تو کی ہے اور فیملی میں بھی ہے,
اور لیکن اگر مجھے کہا جائے کہ سائنس ہے ٹیکنالوجی تو مجھے تو الف بے نہیں پتا. تو آپ نے کس طرح اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا؟ ویسے تو ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے ہر منسٹری کا. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ میں اصل چیز کیا ہوتی ہے محنت کرنا. اب انرجی سیکٹر میں کوئی انجینئر نہیں ہوں، میں فائنینس کا آدمی ہوں. میں نے اوبیسلی گریجویشن لیول تک میں نے میتھمیٹکس اور ڈبل میتھمیٹکس فزکس پڑھی ہوئی ہے، اس میں گریجویٹ ہوا ہوں. لیکن جو میری ڈگری ہے وہ بھی ظاہر ہے فائنینس کی ریلیٹڈ ہے. تو چیزوں کی سمجھ اور اس میں محنت کرنا، تو اگر آپ دیکھیں کہ میرا کوئی انرجی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن شیئر محنت کے تھرو، اپلیکیشن کے تھرو، ایک ٹارگٹ کے طور پہ میں نے انرجی سیکٹر میں ہم ایسا کیا. جو رپورٹس میری تھی، میری سجیشنز تھیں، جو میری ریکمنڈیشنز تھیں، جو میرے انالیسس تھے فائنینشیل اور ٹیکنیکل، وہ پوری محنت کے ذریعے 8 مہینے مجھے لگے اور میں لگا رہا اور میں نے وہ ایک رپورٹ کی جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی رپورٹ ہے. وہ مطلب ہے کہ اس کو ورلڈ بینک، IMF، آپ کی یونیورسٹیز، آپ جو انرجی ایکسپرٹ ہیں، ان سب نے اس کو بہت ہی سراہا ہے اور کئی آرٹیکلز اس پہ آپ کی پریس میں آئے ہیں، آپ کے میڈیا میں اس کو وہ کیا گیا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز یہ لگن وہ اور آپ کو ایک کو کرنے کی جو وہ ہوتی ہے خواہش، وہ آپ کو وہ کرتی ہے. اور وہی میں نے کیا. اور میں جی ایک بریک لیتے ہیں شبلی صاحب، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سے جانیں گے یہ جو انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا اب سر فہرست ہے حکمراں جماعت کی جانب سے، اس پہ جو آپ کی وزارت ہے، جن مشینوں کی بات کی جا رہی ہے، کیا اس وزارت کا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے، اور اگر ہے تو کتنی ٹرسٹ وردی ہیں شفافیت کے لحاظ سے یہ مشینیں؟ ذرا بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب، یہ جو انتخابی اصلاحات کو لے کے اتنا زیادہ شور مچا ہوا ہے اور پھر سب سے زیادہ ریلائی جو کیا جانا ہے اگر اصلاحات ہو جاتی ہیں تو وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ ہونا ہے. فواد چودھری صاحب تو ڈیمونسٹریشنز اور وہ بتاتے رہتے تھے اپنے شو کیس میں جو چیزیں پڑی ہوتی تھیں. آپ جو ہے تو میرا مقابلہ یا وہ لڑائی فواد چودھری سے نہ کرائیں، وہ منسٹر رہے، اب میں اس کا منسٹر ہوں. اسی طرح جو انفارمیشن منسٹری میں کام ہوا ہے وہ اس وقت میں نے کیا، اب اس کو وہ آگے بڑھائیں گے، جو انہوں نے کیا وہ ادھر بڑھائیں گے. تو میں تو پہلے اس کی ذرا تھوڑا کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اٹس ناٹ فیئر کہ اگر ہمیں ایک دوسرے کے اگینسٹ پچ کیا جائے. اب آتے ہیں اس بھائی آپ لڑانے کی کوشش نہ کریں. نہیں نظامی صاحب، لٹرلی کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی. میں جسٹ ایک بات کر رہا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے پاس کتنی پائیدار ہیں؟ شبلی صاحب اس کو پنجابی میں کہتے ہیں دانا پانا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں 1970 کے بعد، وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہے ہیں، ہمیشہ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے. اور اس سے جو ہے تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اور جو پارلیمنٹ ہے، اس میں اس کی کریڈیبلٹی پہ سوالات اٹھتے رہے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے جتنے ماضی قریب میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ہمیشہ کنٹروورسی رہی ہے. ابھی بھی جو لیٹسٹ کراچی کا الیکشن ہوا ہے 249 کا، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جی اس میں دوبارہ گنتی ہو رہی ہے، بڑے سوالات اٹھے. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس میں ٹیکنالوجی، جس میں کہ کئی ملک اس میں ٹیکنالوجی پہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھیں انڈیا میں 1980 سے جو ہے تو یہ الیکشنز اس طرح ہو رہے ہیں مشین پہ. اب ادھر کے الیکشنز کے بارے میں کبھی بھی ہم نے نہیں سنا کہ ان کے الیکشنز کنٹروورشل ہوئے ہیں. اس لیے دیکھیں ترقی ہوتی ہے. آپ پہلے گدا گاڑی پہ چلتے تھے، پھر آپ گھوڑے پہ آئے، پھر آپ آگے بڑھے، پھر جہاز ہوا. اس طرح امپروومنٹ ہونی چاہیے. ہمیں تو مطلب ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اگر ایک چیز اس کو ہم نے جلدی بھی کرنا ہے، شفاف بھی کرنا ہے، افیکٹولی کرنا ہے. لیکن جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اس کو کیوں اپوز کر رہی ہیں ٹوتھ اینڈ نیل، خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، جنہوں نے دونوں نے بغیر دیکھے ہوئے کسی بھی چیز کو، چاہے وہ مشین ہو یا وہ جو ہماری امینڈمنٹس ہے جو کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو دیکھے بغیر اس کو ریجیکٹ کیا. اب اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں ہے. دیکھیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی بڑے عرصے سے حکومت رہی ہے، پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی بڑی عرصے سے ہو رہی ہے،
मतलब उधर तो उन्होंने जितनी भी चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो किसी मतलब है जो कि इलेक्शन कंडक्ट करने की जो लोग होते हैं वो उन्होंने भर्ती किए हुए हैं, तो वो तो इसी चीज पे पटवारी हो, उन्होंने तो इसी चीज पे डिपेंड करना है कि वो उन्होंने इलेक्शन मैनुअल तरीके से करना है जिससे कि वो मैनिपुलेट कर सके। तो ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से वो अपोज कर रहे हैं कि उनके मफाद में ही ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो और जहाँ पे के लोगों का जो कि लोग अपना कंडक्ट करते हैं उसके बजाय उसको मशीन करे। तो ये बुनियादी वजह है कि इसको ये आगे आने नहीं दे रहे और इसको बगैर देखे, बगैर इस्तेमाल किए हुए, बगैर जांचे हुए ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और ये बैठने को भी तैयार नहीं है बकौल उनके। जी ठीक, निजामी साहब। हाँ, ये तो जो आप कह रहे हैं उसका मतलब है कि ये क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का मसला है और उसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकती जो इलेक्शंस के अंदर हो रही है, तो इस बिना पर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी इसको अपोज कर रही हैं। जी बिल्कुल, और कोई वजह नहीं है, वरना कौन नहीं चाहेगा कि इलेक्शन शफाफ हो, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि एक जगह पे आप ज्यादती कर रहे हैं, दूसरी जगह पे आपके साथ ज्यादती हो जी, तो हम क्यों ऐसे माहौल पैदा करें जिसमें कि हमारी जो इलेक्शंस है वो हमेशा उन पे क्वेश्चन मार्क्स खड़े हों। शिबली साहब, टाइम है ना फिर 28 महीने इसमें हो जाएगा? नहीं, लेकिन इंडिया को तो 22 साल लगे थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे पास अब टेक्नोलॉजी देखे ना, अब हर एक को तो 22 साल नहीं ना लगाने। जो हमारे पेरेंट्स ने किया है वो वाली सख्ती अब हमने तो नहीं करनी है कि उस जगह पे, हमने तो वहां पे शुरू करना है जहाँ पे अगले खत्म हुए। अब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आगे भी बढ़ चुकी है, बहुत आसान भी हो चुकी है, सस्ती भी हो चुकी है और उस पर अमलदारी भी हमारी दस्तरस में है। इसमें हमारी हमारी मिनिस्ट्री की जो कॉमसेट्स है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट है, ये मिलके एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं जो कि इंशाल्लाह ईद के बाद जो है तो वो तैयार होगा, जिसमें कि सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इक्विपमेंट होगा और उससे वो हम इंशाल्लाह हम करेंगे। जी ठीक है निजामी साहब, हम शुरू कदम नहीं बढ़ाएंगे तो उसमें हम पहुंचेंगे। ठीक, निजामी साहब लास्ट क्वेश्चन। जी शिबली साहब, ये जो सारा ये सिस्टम चेंज करना चाह रहे हैं आप, ये अपोजिशन के ताउन के बगैर तो नहीं हो सकता, या आप इसको कर देंगे, वो स्टीम रोल करके कर लेंगे? देखिए, मैं इसमें ये कहूँ कि इसमें जो हम अभी जब से मैं आया हूँ तो हमारी इलेक्शन मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है, उन्होंने हमें कोई तकरीबन 40 के करीब अपनी रिक्वायरमेंट दी हैं कि जो मशीन हो उसमें ये चीज हो, तो उनको कोई एतराज नहीं। हम उनके साथ, क्योंकि वो मेन इलेक्शन कंडक्ट करने वाले हैं, उनके साथ पूरी मुकम्मल ताउन के साथ हम चल रहे हैं। और बाकी ये है कि हम पार्लियामेंट में लाएंगे तो मतलब है कि पाकिस्तान की आवाम को भी तो जवाब देना है उन्होंने कि एक बात किसी बगैर किसी मंतक के ये तो नहीं कर सकते कि नहीं जी हमने नहीं करना। वो आर्गूमेंट्स देंगे जिस तरह के अभी वो उनके जो लीडर्स हैं जो कि इसको अपोज कर रहे हैं, तो सवालात उठ रहे हैं उन पे कि जी आप क्यों अपोज क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि बस आपको पसंद नहीं है, आप नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो। तो पार्लियामेंट में जब आएगा तो उसमें बहस होगी, उसमें पूरे सबको लेके तो हम चलेंगे, बिकॉज ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में तो ये मशीनें नहीं बनी हुई हैं, ये तो बनी हुई हैं कि ये एक बड़े इम्पर्सनल तरीके से, बड़े शफाफ तरीके से इससे इलेक्शन कंडक्ट होंगे। तो अपोजिशन की इस मामले में जो इस वक्त का जो स्टैंड है वो तो बिल्कुल बचगाना भी है और एक बहुत उससे मंतक से आ रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में आपको। इंजीनियर अमीर मकाम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं NA 249 से मुतालिक भी बात करेंगे, नून लीग की कुछ पॉलिसी से मुतालिक भी, और KPK में नून लीग जो है वो इस वक्त उसके क्या हालात हैं इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। पिछले दिनों जो मीडिया स्क्रीन्स पे अखबारों की सुर्खियों में हमने देखा कि साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब के इंकशाफात थे। बाद में एक कंट्रडिक्शन भी सामने आई कि कुछ वो जो बातें उन्होंने की उससे
سے اپوزٹ بھی وہ اپنے ایک سٹانس اپناتے ہوئے نظر آئے. لیکن امیر مقام صاحب کے ساتھ بھی نظامی صاحب ایک سلسلہ جو ہے وہ اس کا جڑتا ہے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ بات نظامی صاحب یہ ہے کہ جو بشیر میمن صاحب کو سے متعلق یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ایک ایسے وقت میں انہیں سامنے لایا گیا ہے اور پھر حکومت پہ جس طرح انہوں نے الزامات لگائے حکومت کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے، یہ کسی مخالف جماعت کی یا نون لیگ کی جانب یہ زیادہ اشارے ہو رہے تھے کہ اس کی یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. لیکن وہ تو امیر مقام صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ کچھ سال پہلے ایک کارروائی کا فیصلہ کر چکے تھے اور پھر ان سے پوچھ گچھ بھی کرتے رہے ہیں. خیر نظامی صاحب، کتنا اب سوال یہ ہے کہ کتنا سنجیدہ لیا جائے بشیر میمن صاحب کے الزامات اور انکشافات کو؟ نہیں، بشیر میمن صاحب نے الزام تو لگایا ہے اور اس کا امیر مقام صاحب ہی جواب دے سکتے ہیں کہ کہاں تک یہ اس کو سیریسلی لینا چاہیے نہیں، کیونکہ انہوں نے براہ راست نام لے کے ان پر ان کا بیٹے پہ اور اسپیسیفک الزام بھی لگایا کہ کام جو ہے وہ 33% دکھایا لیکن ایکچولی 18% ہوا. تو یہ ساری باتیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہیں سے میرا معتبانہ سوال ہے کہ یہ بشیر میمن جو ہے یہ عادتاً الزامات لگاتے ہیں یا واقعی کوئی سنجیدہ بھی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں نظامی صاحب بشیر میمن صاحب کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ عمران خان کا اور اس کے جو کئی ترجمان ہیں درجنوں، ان کا یہ سٹانس تھا کہ ہم تو اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں اور احتساب کر رہے ہیں اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں، مگر جس نے کوئی گڑبڑ کیا ہے سب کو اریسٹ کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے لگے. تو اس کے بعد وہی جو بشیر میمن صاحب نے انکشافات کیے اور کھل کر کہہ دیا کہ یہ سارے انکوائری اور یہ سارے چیزیں کس کے کہنے پر ہوئے یا جو مجھے کہا گیا میں نے کیا نہیں کیا، تو وہ بات ابھی سامنے آ گئی اور وہ بات واضح ہو گئی کہ وہ صرف اور صرف عمران خان کے کہنے پر ہوا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے. میرا بھی اس نے نام لیا اور مجھے بہت دکھ ہے کہ پھر وہی اس کی ایک ترجمان نے وہی لاہور سے بیٹھ کر اور اس کو ڈینائی بھی کر دیا کہ یہ تو بشیر میمن نے خود اس طرح چیز انیشیٹ کی اور اس کی میسز کو اور اس کے بیٹوں کو اریسٹ کرنے اور اس کے اور مگر ہم نے کہا کہ ان سے ریکوریز کی جائے اور ان سے کئی ریکوریز کیے. تو میں تو یہ بات کرتا ہوں اپنے حوالے سے کہ میں تو 3 سال سے نیب کو بھی فیس کر رہا ہوں اور اب بھی میں BBA پر ہوں اور نیب والے میرے خلاف ابھی واحد میرا کیس ہے کہ مجھے جو ریلیف ہائی کورٹ سے ملا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی گئے لاسٹ ہفتے، اس میں تاریخ بھی تھی سپریم کورٹ میں کہ اس کو واپس لیا جائے. تو ایک طرف تو وہی ہم نیب کے ساتھ انہوں نے وہی ان پر دباؤ ڈالا اور وہ لگے ہوئے اور پیچھے بھگت رہے اور جو بھی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم سے مانگ رہے ہیں ہم اس کو دے رہے ہیں. ایسٹ بھی آنمین کہ آپ کے ایسٹ کیا ہے اور آپ کے وسائل کیا ہے سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیے، مگر عمران خان کی اس سے بھی گزارا نہیں ہوا تو FIA والوں کو کہہ دیا کہ آپ بھی ان کے پیچھے لگ جائے اور فوراً ان کو جیل کے اندر کرے. تو FIA والوں نے وہی انکوائری شروع کی اور پھر ریٹن میں دے دیا. یہ ریکارڈ پر ہے، اسی دن میں نے بتا بھی دیا اور وہی اس کے منسٹر کا آرڈر بھی بتا دیا کہ FIA والوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ انکوائری ہم نے شروع کی ہے منسٹر آف کمیونیکیشن کے کہنے پر. وہ منسٹر کا بھی لیٹر موجود ہے اور FIA والوں نے خود اس کا اعتراف بھی کیا ہے. اور جب میرے خلاف کچھ نہیں نکلا تو میرا چھوٹا بیٹا جو لندن سے پڑھ کر آیا 20-22 سال کا، تو پھر عمران خان نے اس کی بھی منظوری دی کہ اس کو اندر کرو. اس کو پہلے رمضان میں لاسٹ ایئر اس کو اریسٹ کر کے جیل کے اندر ڈال دیا. وہ ابھی تک ذہنی مریض بن چکا ہے. پھر جب کورٹ میں پیش ہوئے، ہائی کورٹ میں گئے، عدالت میں گئے، جب انہوں نے ان سے پوچھا FIA والوں سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی چیز ہے نہیں، کوئی مواد نتھنگ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پر اوپر سے دباؤ ہے. یہ ریکارڈ پر ہے، کورٹ کے ریکارڈ پر ہے، ہائی کورٹ کے ریکارڈ پر ہے کہ وہی FIA والوں نے خود اعتراف کر دیا کہ ہمیں اوپر سے دباؤ تھا اس لیے ہم نے اندر کیا. اور پھر اسی بنیاد پر انہوں نے بالکل وہ کیس ڈسمس کر دی اور بالکل ختم کر دی FIA والا. تو اس کی اس طرح چیزیں اس کو ابھی اور بشیر میمن صاحب کے کہنے کے بعد کہ یہ جو سب کچھ عدم استحکام پھیلا ہے اور جتنے لیڈروں کو اریسٹ کیا یا جو بھی ہو رہا ہے یا اس نے نہیں کیے تو یہ سارے عمران خان کے کہنے پر ہوا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ ابھی اس کی اور انکوائری کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہی انہوں نے گواہی دے دی اتنے بڑے آفیسر نے جو اس کی ریپوٹیشن ہم
سن کے آ رہا ہے اور اس سے بھی آئی کے سے بھی سن کے آ رہا ہے کہ ایماندار اور ہانسٹ افسر ہے. جب اس نے یہ سب کچھ کہہ دیا تو اس کا ذمہ دار ابھی صرف اور صرف عمران خان. ہم جتنے بھی اس کے سیاسی مخالفین تھے سب کے خلاف اس نے بات کی, تو ابھی تو اس کے خلاف وہی چیز اس پر لاگو ہونا چاہیے, کورٹ کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, عمران خان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے یہ کیوں کیا. امیر مقام تو یہ بتائیے کہ یہ اس دور میں, موجودہ حکومت کے دور میں, کئی اس قسم کے ایڈونچرز آئے ہیں سامنے. مثلا بشیر میمن صاحب ہیں, وہ بھی لیفٹ رائٹ الزامات لگا رہے ہیں اور وہ مکر گئے. عمران خان کی یو ٹرن لینا پڑا ان کو کہ جی نہیں میں نے تو عمران خان کا نام نہیں لیا کہ انہوں نے میرے پر دباؤ ڈالا تھا. اسی طرح سے یہ جو براڈ شیٹ والا معاملہ ہے, اس میں بھی وہ عجیب عجیب بیان دیے ان صاحب نے, اور وہ بھی ملوث ہیں. لگتا ہے کہ اگر یہ شہزاد اکبر کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے یہ آج تک واضح نہیں ہوا, اور جہاں تک شہزاد اکبر صاحب کا تعلق ہے وہ بھی اس طرح ہی ہر وقت لیفٹ رائٹ الزام تراشی کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو کوئی لگتا ہے کہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت سیاستدانوں کو برا کرنے والی بات ہے. تو میں ابھی یہ کہوں گا کہ ان کے ساتھ اور تو کچھ ہے ہی نہیں, اور وہی بھی چیز ابھی وہ جتنے اس کے ساتھ باروت ہے وہ بھی ابھی ختم ہونے والا ہے. جن پر انہیں الزامات لگائے اور اس کے ساتھ ہی 2-3 سال اس پر گزار دیے کہ فلاں چور ہے, فلاں پر الزام ہے, فلاں نے کیا, وہ سب کچھ عدالتوں میں جا رہا ہے اور عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے, ان کی بے گناہی ثابت ہو رہی ہے. اس کے ساتھ کچھ اگر شہزاد اکبر کے تھے اس کے ساتھ بھی کوئی چیز نہیں نکلا, کچھ ثابت نہیں کیا, اربوں روپیہ کیا کہ ایک دہلیہ کا کسی پر ثابت نہیں کیا اور یا جمع نہیں کیا خزانے میں, نہ کسی سے لیا. وہ ساری یہ واضح ہو گئی کہ ان کے ساتھ اپنی ڈیلیوری کے لیے کچھ ہے نہیں, عوام کے لیے کچھ ہے نہیں, عوام کو ریلیف دے ہی نہیں سکتا, نہ ان کے منشور میں یہ شامل ہے. صرف وکٹمائزیشن سے وقت گزارنا, عوام کو بھی خوب بنانا. ابھی عوام کو احساس بھی ہو گیا اور وہی اس کی بھی سارے جتنے بھی کیس سے آپ دیکھ رہے ایک ایک شروع کر رہے, سب کی بے گناہی ثابت ہو رہی ہے. اور اس نے ایک پر یہ ثابت نہیں کر دیا کہ واقعی انہوں نے یہ گڑبڑ کیا یا خزانے کو نقصان پہنچائے. تو یہ بالکل ایک سازش جو آپ کہتے ہیں بالکل واضح بات ہے کہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے کہ جتنا عدم استحکام پھیلایا گیا. جی اچھا امیر مقام صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو یہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے اسد عمر صاحب نے, سینئر وفاقی وزیر ہے, کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں جب ان کو لگے کہ ان کے نام میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. تو آپ کو یہ ریئلسٹک امکان لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلی میں روڑے کون اٹکا رہے ہیں؟ وہ تو آرام سے جا رہے ہیں, گاڑی ڈرائیو کر کے سیر کر رہے ہیں, اسلام آباد میں خود چیکنگ کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی مجھے یہ سمجھ مظاہر کہتے ہیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ عمران خان کی کس بات پر تبصرہ کرے اور وہی جو صبح کرتا ہے اور شام اسے واپس ہو جاتا ہے. مگر یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو خود بہت پہلے چھوڑنا چاہیے تھا. جب عوام کی اس کی مقبولیت ختم ہو گئی, جب عوام میں وہ زیرو ہو گیا, جتنے ضمنی الیکشن پاکستان میں ہو رہے عوام اس کو مسترد کر رہے, تو اس کو شرم آنی ہی چاہیے کہ ابھی اگر کراچی میں ہوا عوام نے اس کا مینڈیٹ جعلی ثابت کر دیا اور اس کو پہلے نمبر سر آخری نمبر پر پھینک دیا. اگر اس میں تھوڑی سی اتنی ہوتی کہ واقعی میرا مینڈیٹ ابھی یہ جعلی مینڈیٹ تھا, اصلی مینڈیٹ تھا ہی نہیں, اصلی مینڈیٹ اگر ہوتا تو فرسٹ نہیں سیکنڈ, تو اگر آپ کو پہلے نمبر سے آخر نمبر پر پھینک دیتے. اور اس طرح کے میں جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ان کے تمام سیٹیں وہ انہوں نے ہار دیے, وہی بھی عوام نے مسترد کر دیا. پارلیمنٹ کی بات آپ کرتے تو پارلیمنٹ کے اندر تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں, پارلیمنٹ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے, وہی جہانگیر ترین کا اپنا گروپ ہے, کسی اور کا اپنا گروپ ہے. تو ان کے ساتھ نہ پارلیمنٹ رہا, نہ عوام رہا, نہ کچھ اور رہا, بس صرف اس کے ساتھ اپنی وہی ایک بات, وہی اس کا ذہنی مسئلہ ہے, وہی رٹا لگائے ہوا ہے. جی ایک بریک لیتے ہیں امیر مقام صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا واپس آئیں گے. ہم اسپیسیفکلی آپ سے کی بات کریں گے. آپ کرتا درتا ہیں کے پی کے مسلم لیگ نون چیپٹر کے. پچھلے تو پے در پے حکومت واحد جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری میں کہ جس کو 2 بار یکے بعد دیگرے
ایک صوبے میں KPK میں حکومت ملی ہے. اس سے پہلے کسی جماعت کو KPK والوں نے مینڈیٹ نہیں دیا 2 بار. بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر مقام صاحب، آپ ضمنی الیکشن کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ آپ کے صوبے کے لوگوں نے 2 بار PTI کو مینڈیٹ دیا ہے. اب آپ جن گراؤنڈز پہ بات کر رہے ہیں، اگر حکومت کوئی بھی پلان لے کے آتی ہے جس پہ وہ آپ سے بات کرنا چاہے، آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. حالیہ یہ انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے، تو کیا نون لیگ نے بھی طے کر لیا ہے کہ اب حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرنی ہے، خواہ جتنا ہی سنجیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو؟ نہیں، اس طرح کوئی بات نہیں ہے. میں نے آخر میں شبلی فراز صاحب کی تھوڑی بات سنی اور مجھے بہت دکھ ہوا. وہ شفافیت اور اس کی بات کر رہا تھا اور یہ بات کر رہا تھا کہ یہ دیکھو پنجاب میں اپنے لوگ بھرتی کیے اس کو. تو یہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ ڈسکے میں الیکشن جو ابھی ہوا تو حکومت تو آپ کی تھی، PTI کی ہوئی، تو آپ نے کیا یہ کام؟ آپ شفافیت چاہتے ہی نہیں. وہ سب کچھ سامنے آ گیا کہ دوبارہ ہوا، پھر عوام نے دیکھ لیا. تو یہ بات نہیں ہے. یہ مسلم لیگ نون تو ہر وقت ہر ایک اس نیشنل ایشو پر اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. مگر میں ریکارڈ پر لینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے عمران تو اپنا مائنڈ بنائے کہ پارلیمنٹ کو مانے، اپوزیشن لیڈر کو مانے، اپوزیشن کو مانے. آپ کو یاد ہوگا کشمیر کا ایشو تھا اور اس پر وہی سب کچھ شہباز شریف صاحب نے خدا فر کیا، آ گئے، بیٹھ گئے. جب شہباز شریف صاحب کی باری آ گئی تو عمران خان اٹھ کر چلا گیا. اگر اس کو اتنے بننے کے سننے کی بھی جرت نہیں ہے نیشنل انٹرسٹ میں، وہ تو پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہے، اپوزیشن کو مانتے ہی نہیں ہے. اگر وہ اپوزیشن کو مانے، پارلیمنٹ کو مانے، ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ ایک ہی ساتھ چلے، تو وہ تو مانتا ہی نہیں ہے. کہتے میں اپوزیشن نہیں مانتا ہوں، سارے چورے ڈاکوے صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کو خود نہیں مانتا ہے. تو یہ بات اس کی 100% غلط ہے. ہر چیز پر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہے، سیریسنس سے، سنجیدگی سے. اگر وہ اسی طرح آفر کرے، اس طرح اپنی نہیں کہ اپنے چیزیں امپوز کرے، خود ایک چیز بنائے، اس کو خود اپوزیشن لیڈر کو فون کرنا چاہیے، اس کو اعتماد میں لینا چاہیے، اس کو دوسرے اپوزیشن پارٹیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. وہ پارلیمنٹ سرے سے مانتا ہی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، پارلیمنٹ کی بات کرتا ہے، میں نے اس سے سن لیا شبلی فراز صاحب سے. میرا بھائی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے مواصلات کا، 3 سال ہوئے، یہ میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں، 3 سال ہوئے اس کی ایک میٹنگ نہیں ہوئی. جب سپیکر میٹنگ رکھتا ہے، اوپر سے عمران خان خود فون کرتا ہے. وہ خود سپیکر نے کہا ہے کہ مجھے PM نے فون کیا اور PM ہاؤس سے فون آیا کہ میٹنگ نہیں کرنی کیونکہ نون کا چیئرمین ہے اور امیر مقام کا بھائی ہے. 3 سال میں اس کی ایک میٹنگ ہی نہیں ہوئی. اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو وہی لوگ کرتے ہیں نا، احتساب تو وہی لوگ کرتے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کا. تو وہ تو اس کے لیے تیار نہیں، کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اس کی ذہن میں ایک رٹا ہے، میں جو کہو میں سب کچھ ہوں، میں پارلیمنٹ بھی ہوں، ہر چیز بھی ہو، اور وہی میرا ہی چلے گا، دوسروں کو نہیں سنوں گا. اگر اس میں اتنا دل بڑا کر کے اور سب کی مینڈیٹ کو مان لے اور اس کے ساتھ آپس میں بیٹھ جائے تو کون ہے؟ ہر وقت شہباز شریف صاحب نے آفر نہیں کیا کہ کرونا ایک نیشنل ایشو ہے، آؤ اس پر بیٹھ کرے، بات کرے، اس کے لیے پلان تیار کرے، کیا کیا کرنا ہے. ہماری جو تجربات رہے وہی ڈینگی میں، دوسرے چیزوں میں، ہم وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. وہ تو اس کے لیے سننے اور ماننے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. نظامی صاحب جی یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک اور بات پہ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ جو اپوزیشن سے بات کریں، دوسری طرف میں نے دیکھا جب پرائم منسٹر صاحب ایوان میں آتے ہیں قومی اسمبلی میں، تو وہ اس طرح کا روٹ لیتے ہیں کہ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن کو تو اوائڈ کرنے کے لیے ان کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ کرتے ہیں. اور مطلب بڑی کانفیڈنٹلی وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے لوگوں سے الیکشن ہاتھ میں لانا تھا، الیکشن لینے کو بھی تیار نہیں. تو یہ کس قسم کا یہ طرز والا جمہوری؟ تو یہ چیزیں نظامی صاحب جس نے پاکستان کو یہاں تک پہنچا دیا، اور ابھی اس کے چوتھے فائنانس منسٹر نے خود ہی اعتراف کر دیا کہ اگر ہمارا GDP گروتھ یہ 5% تک نہیں پہنچا نام و نشان ہی نہیں رہے گا. تو یہ چیز ہے نا، یہ آپ دیکھ لگے. اگر یہ
کرونا کی ویکسین کی حالت دیکھ رہے, دوسرے ایشو دیکھ رہے, معیشت کی تباہی کو دیکھ رہے, اور یہ غربت کو دیکھ رہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے. یہ سارے چیزیں اس لیے اس کی رویے سے کہ اس نے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی, اور اس میں وہی برداشت کا مادہ ہے بھی نہیں. وزیر اعظم اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ ہم نے ابھی تک جو دیکھے سب کو لے کر چلتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں, وہی واقعہ ہوا عربی پبلک اسکول کا. نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, سب کو بلایا بشمولی اس کے ساتھ بیٹھ گیا, میں بھی تھا اسی میں, اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے, سب کی سن لی, اور ایک جائنٹلی دہشت گردی کے مقابلے کے لیے کام کیا. اس میں تو وہی ہے نہیں, وہ کسی کا شکل دیکھنا نہیں چاہتا ہے, اور صرف اپنا رٹا لگائے ہوئے چند نالائق اس کے ساتھ جمع ہوئے, اور وہی ساتھ ہے اس کی. یہ امیر مقام صاحب یہ باتیں ٹھیک ہے, چلیں یہ حکومت کے اینڈ پہ یہ مسائل ہوں گے. بنیادی سوال یہ ہے کہ جو نون لیگ کا فالوور ہے وہ بھی کنفیوز ہے. مریم صاحبہ آتی ہیں, ایک سپیل ان کا آتا ہے بڑے جاہو جلال کے ساتھ, پھر اس کے بعد ایک پراسرار خاموشی آ جاتی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنا وہی مصالحت اور مفاہمت کا جو بیانیہ ہے اس کو لے کے چلتے ہیں, لیکن مریم نواز صاحبہ بالکل اپوزٹ چلتی ہیں. نون لیگ کے اندر بھی مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں, لیکن جو آپ کا کارکن ہے جس نے آپ کو ووٹ دینا ہوتا ہے, جو آپ کا سپورٹر ہے, وہ اٹ سیلف کنفیوز ہے کہ اسے خود نہیں سمجھ آ رہی وہ کس کی لائن کو فالو کریں. تو اب اس کا حل آپ لوگوں کے پاس کیا ہے, یا یہ کنفیوژن اسی طرح برقرار رہے گی؟ نہیں, مطلب ہے کہ یہ بات آپ نے بہت اہم سوال کر دیا, اور عام لوگ بھی اکثر یہ سوال پوچھتے. تو میں تو ابھی وہی اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا, اس کے بعد اس کے بہت کلوز آئے, اور اس کو بہت بہتر سمجھتا, اور اس طرح شہباز شریف کے ساتھ بھی میرا بہت زیادہ نزدیک تعلق. آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی, آج بھی میں وہی سے آیا. تو ایک بات میں کہتا ہوں کہ لوگ اگر اس انتظار میں ہے کہ کہیں نون سے شین نکلے گا, کوئی اور نکلے گا, تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ ان دو بھائیوں کا ایک دوسرے پر اتنا اعتماد اور ٹرسٹ ہے, اور ایک اتنا یقین رکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بھی ثابت کر دیا کہ سب سے لمبی سیاسی قید اس کے اور اس کے بیٹے نے کاٹی. اور وہی جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم اڈیالے جیل میں ملتے تھے تو 60% ٹائم وہ شہباز شریف صاحب کی باتیں کرتا تھا, اور 40% ہم دوسرے سے کرتا تھا. تو وہی دونوں میں یہ بات لوگ ذہن سے نکالے, یہ دونوں زندہ ہو تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی اپنے اپنے لائن ہوگی. ان کی ایک ہی لائن ہے, اور وہی نواز شریف صاحب لیڈ کرتا ہے, اور کبھی شہباز شریف صاحب, ہر ایک اپنے اپنے رائے ہوتی ہے ضرور. فائنلی وہی جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے, اور وہی آگے چلتا ہے, تو ایک ہی ساتھ چلے گا. اس میں کسی کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. جتنے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک ہے, تو وہی مطلب ہے اس سے زیادہ ان کے نزدیک اور کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ جو بھی کہتے ہیں ہم سارے ورکر ہیں اس پارٹی کے, اور اس میں کام کر رہے ہیں, مگر یہ نوبت نہ آنی ہے اور نہ آئے گا. کوئی اس پر اپنا وقت بھی ضائع نہ کرے, یہ سوالات بھی نہ کرے. ایک ہی پارٹی ہے, ایک ہی ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالی. نظامی صاحب. امیر مقام صاحب, یہ کوئی آپ کو رول نہیں ادا کر سکتے یہ پیپلز پارٹی اور آپ کا کیا جھگڑا ہے؟ یعنی دو اپوزیشن جماعتیں جو پی ڈی ایم کی روح تھی, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ بگاڑ لی اور کھل کے بیان بازی ہو رہی ہے کہ کوئی لگتا نہیں کہ اس میں کوئی ریپیئر کی گنجائش بھی رہ گئی ہے. نہیں, سیاست میں گنجائش ہے. نظامی صاحب ماشاءاللہ آپ نے تو بہت کچھ دیکھا ہے, بہت کچھ نئی چار چیز دیکھی ہے. سیاست میں ہر ایک بات ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی, اور اس میں دروازے بند بھی نہیں ہوتے. اور وہی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات کس طرح ہوتی ہے, پھر بھی وہی ہو کے رہتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ وہی پی ڈی ایم جو بنی ہے وہی کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے, مگر 1 پوائنٹ ایجنڈے سے بنی ہے, پاکستان کی انٹرسٹ میں بنی ہے. اگر یہ عمران خان کا دور اور یہ گورنمنٹ مزید رہا, جس طرح اس نے خود اس کے فائنانس منسٹر نے کہا ہے اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں, تو سب کا ایک ہی بات تھا کہ یہ لوگ چلے جائے فری. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں خواہش ہے کہ 5 سال پورے کریں, آپ کہہ رہے ہیں چلے جائیں. یہ تو تضاد ہے نا امیر صاحب, امیر مقام صاحب, یہ تو تضاد ہے. نہیں مطلب ہے 5 سال والی تو یہ بات نہیں. 5 سال اگر رہے, 3 سال رہ گئے, 2 سال اور رہے ملک کے, تو اگر ملک
کا کچھ رہ نہ جائے، تو یہ اسی پر پی ڈی ایم بنا تھا. تو اس کی اپنی اپنی رائے میں ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں. ہماری اب بھی خواہش ہے، جو نظام صاحب نے بات کی بہت اچھی بات ہے، ہمارے اب بھی خواہش ہے کہ ہم دوبارہ ایک ساتھ چلے اور اس حد تک ایک ساتھ جائے، ان لوگوں کی رخصتی تک ایک ساتھ جائے، اور جو ہم نے پہلے پی ڈی ایم کے ذریعے پوری قوم کو ایک سوچ اور فکر دیا ہے، اس پر قائم رہے. اور یہ کوئی ناممکن نہیں. شہباز شریف صاحب ابھی آئے. ٹھیک امیر مقام صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی اچنبے کی بات، 5 سال بعد رخصتی تک ہم ایک ساتھ رہنا چاہتے تھے. خیر نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.